अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक नई खबर शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब माजी में खतूत का एक सिलसिला था, एक ना रुकने वाला सिलसिला था जो जारी रहा, और उसमें हमें नजर आया कि जजेस आपस में किस हद तक बढ़ चुके हैं और धड़ेबंदी हो चुकी है। आज उसी सिलसिले की एक नई कड़ी सामने आई है, जहां पहले जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दीगर उन जजेस के जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ कैंप में शामिल हैं, अपेरेंटली उनके खतूत मंजर आम पर आया करते थे। आज दूसरी जानिब से एक खत सामने आया है और यह खत है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। जराए के मुताबिक, क्योंकि अभी तक खत की कापी कम अज कम मुझे तो मौसूल नहीं हो सकी, मैंने मुतअद्दिद दोस्तों से बात की, कोशिश की उस कापी को हासिल करने की, ताहम अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। कुछ जराए ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खत लिखा है, और वो खत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल को एड्रेस किया है। और उस खत में वो ये लिख रहे हैं कि उनके पास इतलात हैं कि उनके खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं। यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जहाँ पर मुख्तलिफ शिकायत, मुख्तलिफ रेफरेंसेस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब के खिलाफ दायर हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये शिकायत अदलिया के खिलाफ एक बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी इस खत के अंदर बार बार एक बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं शिकायत, यानी और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो रेफरेंसेस अमूमी तौर पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फलां जज के खिलाफ रेफरेंस आ गया, ये एक गलती होती है। आप इसको गलत-उल-आम भी कह सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस हमेशा सदर मुमलिकत भेजते हैं, दीगर लोग भी रेफरेंस भेजते हैं, मगर उन रेफरेंसेस को रेफरेंस नहीं बल्कि शिकायत कहते हैं। यहाँ पर जज साहब अब ये कह रहे हैं कि जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें मुख्तलिफ वकला तंजीमें शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया है, उन सब को अब ये कह रहे हैं कि वो सब बदनीयती पर मबनी है और एक मुहिम का हिस्सा है जो अदलिया के खिलाफ है। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये कह रहे हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि जायदाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स के गोशवारों से जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं उनमें जाहिर की गई कीमत के मुकाबले में जो कीमत है उससे ज्यादा है। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत या मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को पेश की जाती हैं, और चेयरमैन होता है चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। वो ये कह रहे हैं कि काउंसिल के सरबराह मज़कूरा तमाम जो मालूमात हैं या शिकायत है उसका जायजा लेने और अपनी राय का इजहार करने के लिए काउंसिल के किसी मेंबर को वो तमाम मवाद या वो शिकायत जो है वो भेजेगा। मेरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए मामला रेफर किया गया। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड की बात है कि मज़कूरा जज ने, यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 3 और 26 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और मुझे 2 खतूत लिखे। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो खतूत का हवाला दे रहे हैं ये बिल्कुल उन्होंने खतूत लिखे, और जस्टिस काजी फायज ईसा के हमरा एक मुश्तरका खत भी इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को लिखा था, और वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उन पर तहकीकात के लिए ही लिखा था। और अब वो ये बता रहे हैं कि उस खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहिरा किया गया था। अब यहां पर उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम तो नहीं लिया, मगर बता यही रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उन दोनों जजेस साहिबान ने अपनी बेसब्री का इजहार किया था, और वो ये चाहते थे, बेताब थे कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है उसका आगाज हो, और उन्होंने अपने उस खत में इस बात का इजहार किया। फिर वो ये कह रहे हैं कि कभी इससे कबल के हम नीचे आए, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जज का ये तर्ज अमल न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि बेमिसाल भी था। अब यहां पर वो ये कह रहे हैं कि उन जजेस की जानिब से जो वो खत लिखा गया था वो बड़ा ही हैरान कुन था, और उनके लिए बेमिसाल भी था कि माजी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया। अब यहां पर वो बात कर रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की,
اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ ججوں کے خلاف متعدد شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے پاس موجود ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے پاس صرف ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف نہیں بلکہ کئی ججز کے خلاف ایک انبار ہے شکایات کا، جو کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی عام شہری، کوئی نہ کوئی متاثرہ فریق جس کو کسی جج سے کوئی خفگی ہو وہ شکایت درج کر دیتا ہے، کیونکہ شکایت درج کرنے کا کوئی اتنا بڑا کرائٹیریا نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا جو کہ میرے خلاف مذکورہ جج کی جان بوجھ کر ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذکورہ جج کے مذکورہ بالا طرز عمل کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر یہاں پر وہ جسٹس سردار طارق مسعود کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ اب 29 مئی کو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے اپنی رائے کے اظہار کے لیے معاملہ ان کے پاس بھیجا گیا، یعنی جسٹس سردار طارق مسعود کے پاس بھیجا گیا، مگر اس کے باوجود 65 دن سے زائد گزر گئے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رائے نہیں دی گئی۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریز کیا ہے کہ تقریباً 65 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کے پاس تمام تر تفصیلات، ان کی معلومات جو ہیں ان کو چیف جسٹس نے فراہم کی ہیں، مگر تاحال انہوں نے اپنی رائے اس بارے میں نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے جج صاحب نے اپنا آئینی فرض ادا کرنے کی بجائے آرام کو ترجیح دی۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کے طریقہ کار کے پیرا 9 کے مطابق اگر کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے 14 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ جج جس کے پاس معاملہ رائے کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مناسب وقت کے اندر اپنی رائے پیش کریں۔ رائے کی مدت 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور یہاں پر جو ہے وہ 65 دن گزر چکے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی عدالتیں صدیوں سے اس بنیادی اصول پر کام کر رہی ہیں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا کہ انصاف ہوتا ہوا سامنے نظر آئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنے میں مکمل طور پر حق بجانب ہوں کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے رائے کو آگے بڑھانے میں تاخیر جان بوجھ کر کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایک مذموم ڈیزائن پر مبنی ہے۔ اس بات کا ہر ممکن آپ کہہ سکتے ہیں امکان ہے کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق انصاف، منصفانہ اور مناسب سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو باتیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خط کے آخر میں لکھی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات، آپ کو ایک پروسیس تو معلوم ہو چکا ہے، مختلف شکایات آئیں۔ پاکستان بار کونسل نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا، اس کے بعد ایک وکیل ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اسی داؤد آئی گیس ان کا نام ہے، داؤد ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی ایک شکایت درج کر رکھی ہے، اور اسی طرح متعدد شکایات جج صاحب کے خلاف آئی ہیں۔ اور یہ تمام شکایات آپ کو یاد ہوگا بیس ان تمام کی وہ ایک فون کال ہے، وہ آڈیو لیک ہے جو سب سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور ایک محمد خان بھٹی نامی شخص جو کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکرٹری تھے اور چودھری پرویز الہی کی آپسی گفتگو تھی، اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ نیا ایک پنڈورا باکس کھلا، اور آبویسلی بہت سے لوگ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کردار سے ناخوش ہیں، اور ان کا بطور جج جو ہے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں جو رویہ ہے اس کے اوپر تو ہم بھی متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں، تنقید کر چکے ہیں، مگر یہ جو ریفرنس ہے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اب باقاعدہ طور پر ایک گینگ اپ ہو چکا ہے، اور جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں ہوا تھا، اسی طرز پر یہاں بھی ہو رہا ہے۔ بات جو ہے اگر ایک جگہ غلط ہے تو دوسری جگہ بھی اس کو غلط کہنا چاہیے اگر غلط ہو۔ اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات ہیں ان پر ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کی اب صورتحال بن چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اور جسٹس سردار طارق مسعود متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. گو کہ انہوں نے جو اپنا خط ہے، مشترکہ جو خط ہے، اس میں جو ان کی لینگویج تھی اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم جج صاحب کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ صاف و شفاف ہو کر باہر نکلے، ان کے اوپر یہ جو ایک دھبا اس ریفرنس یا ان شکایات کی صورت میں موجود ہے اس کو ختم کیا جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو فوری طور پر اس پر کارروائی کرنی چاہیے. بہرحال بار بار اس بات کا اصرار کیا گیا اور ہماری اطلاعات تھیں اس وقت جب یہ ریفرنس آیا اور اس کے بعد ججز کی ایک انفارمل میٹنگ ہوئی. ہم نے اس وقت بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ شٹ اپ کال بھی ملی تھی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ عدلیہ اس وقت کھڑی ہے. خیر اس کے بعد اوپن کورٹ میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ہماری اس خبر کی تصدیق اس طرح کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی کو بٹھا کر پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ ہم اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال تنقید ہوئی اور اپنے ہی ججز جو ہیں وہ جب کھڑے ہو گئے اور چیف جسٹس کو خطوط لکھنے لگے تو چیف جسٹس نے معاملہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جج یعنی جسٹس سردار طارق مسعود کو بھیج دیا. اب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس جب یہ ریفرنس یا اس کی تمام تر تفصیلات بھیجی گئی رائے کو بنانے کے لیے، تو اس سے اگلے ہی یا 2 روز کے بعد تقریباً ایک تقریب حلف برداری تھی سپریم کورٹ میں، اور وہ غالباً تقریب حلف برداری تھی اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی، اقبال حمید الرحمان صاحب کی. اور اس حلف برداری کی تقریب میں میری بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ صحافیوں کے ساتھ سردار طارق مسعود صاحب سے، اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس سنا ہے ریکارڈ پہنچ چکا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میرے پاس پہنچ چکا ہے، اور میں اس پر آرام سے جو ہے وہ اپنی رائے دوں گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ میں جو بھی ہوگا آئینی اور قانونی طریقے سے کروں گا، زیادتی نہیں ہونے دوں گا. خیر ہمیں یہ بات مثبت لگی. اس کے بعد ایک اور کچھ صحافیوں کی ان سے ملاقات ہوئی اسی طرح کی تقریب حلف برداری میں، تو اس پر ان صحافیوں کو یہ تاثر ملا کہ جسٹس سردار طارق مسعود انتظار کر رہے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کا، اور جب یہ جائیں گے تو آبویسلی جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس پر اپنی رائے کھل کر دے سکے گی، کیونکہ ابھی ان کو یہ شاید خدشہ ہو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سیو کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو الزامات ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں ایک بات تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک ریفرنس یا اس کی تمام تر تفصیلات بھیجی گئی ہیں اپنی رائے بنانے کے لیے اور رائے دینے کے لیے، آپ اس کو رکھ کر بیٹھ جائیں اور اپنی رائے نہ دیں. بھلے آپ کے حامی جج اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو رکھ لیں اور انتظار کریں اس چیف جسٹس کے جانے کا اور اس کے بعد اپنی رائے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں. بہرحال یہ جو پوائنٹ ایک اٹھایا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، گو کہ میری اکثر میں ان پر تنقید بھی کرتا ہوں، ان کے کنڈکٹ پر بطور جج تنقید کرتا ہوں جو کمرہ عدالت میں ہوتا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس پر بھی بات کرنا ہوگی، اور میری نظر میں میری دانست میں یہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اب جسٹس سردار طارق مسعود اس کے اوپر اپنا کیا رد عمل دیں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور پڑھنے سے تعلق رکھے گا اگر وہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک طنز تو ان کو کیا ہے کہ کافی بے صبری تھی ان کو، اور اطاولے ہو رہے تھے وہ کہ میرے خلاف کارروائی ہو، اور جب ان کو رائے دینے کے لیے کہا گیا تو اب 65 روز سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ کیوں کر خاموش ہیں؟ کیا اب جسٹس سردار طارق مسعود کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سینکٹیٹی کی پرواہ نہیں ہے جو اس وقت وہ اپنے خطوط میں اظہار برملا طور پر کیا کرتے تھے؟ اور یہاں پر انہوں نے دبے الفاظ میں نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ایک خط جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی لکھا تھا، مگر آج وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں.
آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔